अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। हम लोग देखते हैं कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम इसी तरह के एक टॉपिक पर बात करें और वो है तलाक। तलाक एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि बहुत बुरा कंसिडर किया जाता था कुछ अर्सा पहले हमारे माशरे में, लेकिन आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि ख़वातीन की जानिब से उन मर्द हज़रात के साथ जिनसे उनकी शादी हुई भी होती है और वो देखते हैं कि उनका गुजारा उस तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आप कह लें फ़िज़िकल वायलेंस कह लें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से जो है वो उन मर्दों के साथ ख़वातीन का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन आजकल इंडिपेंडेंट हैं, अपना कमा भी रही हैं, अच्छा पढ़ भी रही हैं, माशरे में अपना मकाम भी बना रही हैं, जिसकी वजह से अगर उनकी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाती है तो वो ज़्यादा कंसिडर करती हैं कि उस शख्स से जो है वो अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। आज के प्रोग्राम में भी हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बढ़ती हुई जो तलाक की रेशो है इसकी वजह क्या है आवाम की नज़र में, और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कानूनी राय लेने की। उसके बाद हमारी शरीयत इस बारे में क्या कहती है और कानून हमारा इस बारे में क्या कहता है, साइकोलॉजिकली भी जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ती हुई तलाकों या बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की आखिर वजह क्या है। आज के बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि तलाकों की रेशो में इजाफा होता जा रहा है। जी, आप मुझे बताएं बहैसियत औरत क्या समझती है, वजह क्या है इसकी? बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। बहुत कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत निगलेक्ट कर रहा होता है, कभी कभी घर के माहौल के पे होता है, कभी बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। अब ज़्यादातर तो ये होता है मर्द ज़्यादातर बाहर होते हैं, इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है आपको लगता नहीं है कि इसकी एक वजह अदम बर्दाश्त भी है? हाँ। क्या अब आजकल हम देख रहे हैं ख़वातीन में भी मर्द हज़रात दोनों में जो है वो बर्दाश्त की बहुत कमी है। बहुत कमी आ गई क्योंकि डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, घर काम बहुत है, सबको एक दूसरे से आगे भागना है, सबको सब कुछ चाहिए। हाँ। बहुत डिमांडिंग हो गए हम लोग, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसकी वजह से अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ड्रामाज भी इसकी वजह है? बहुत ड्रामे तो इतने ज़्यादा हैं कि वो आजकल जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, उनको स्पॉइल कर रहे हैं वो सब कुछ दिखा के कि ये ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो ड्रामों तक ही होता है, ज़िंदगी कुछ और होती है, लेकिन उनको फैंटेसी की दुनिया में ले गए हैं। हाँ, ऐसे। लड़कियों को आजकल की। ठीक है, बहुत Thank you. शुक्रिया जी। मुझे बताएं, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि तलाक की रेशो में इजाफा होता जा रहा है, क्या समझती है वजह क्या है इसकी? अपनी फैमिली से अलग है, बड़ों का नहीं मानते बस। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं ड्रामा जो है हमारा वो बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है बिल्कुल आजकल बिल्कुल ख़वातीन बिल्कुल ख़राब करने में उसी का ही हाथ है। वो दिखा रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। जैसे एक नाम ले लूँ ड्रामे का, मन्नत मुराद। माँ बाप वालदा को परेशान करके उनसे झूठ बोल के घर से निकलता है, इस तरीके से चीज़ें। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि हम लोग देख रहे हैं कि इसकी एक वजह ये होती है कि अदम बर्दाश्त है, ख़वातीन में भी मर्दों में भी बर्दाश्त नहीं रही, जैसे पहले ख़वातीन नहीं, होती थी। औरतों में है, औरतों में है। औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, मर्द नहीं करते हैं। नहीं, औरतें फिर भी समझौता कर जाती हैं बच्चों की खातिर, अक्सर पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं एक आदमी के साथ, लेकिन आदमी शायद हट भी जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा कि तलाक जिसको हम पहले ये समझते थे कि बहुत ही एक बुरा लफ्ज़ है, लेकिन अब हम देख रहे हैं हमारे माशरे में जो है वो तलाकों में इजाफा ही होता जा रहा है, वजह क्या है? इसका रीज़न मेन ये है कि देखिए ना लड़के को पूछा जाता है ना लड़की से पूछा जाता है। ठीक है, बड़े मैं डिटेल से तो बात नहीं कर सकता कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि जितना हक लड़कों को है उतना ही हक अल्लाह ताला ने लड़कियों को दिया हुआ है अपनी पसंद और नापसंद को चुनने का। सबसे मेन इशू इसका ये है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर घरेलू मसले मसाइल अलग होते हैं, कहीं किसी का मैच नहीं हो पाता। सबसे बड़ा इशू यही है, और ये वाकई बहुत बुरा लफ्ज़ है, अल्लाह ने भी इसे नापसंद किया है। यही मामलात हैं सारे। ठीक है जी, कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, या बहुत सारे लोग तो खैर नहीं कहेंगे, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है हमें ये सब कुछ देखना आजकल अपने माशरे में पड़ रहा है। जो लोग मज़ीद यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। बच्चों का जल्दबाजी और सब्र नहीं, कुछ बर्दाश्त नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं, बस इस वजह से, और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको लगता है कहीं ना कहीं ड्रामे भी असरअंदाज कर रहे हैं? हाँ, ड्रामा, ये जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं ना, उनसे बच्चों को ज़्यादा वो मिल रहा है, शेयर मिल रही है। अच्छा, हम देखते हैं ख़वातीन ड्रामे देखते भी बड़े शौक से हैं। शौक से देखती हैं, बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं होता कि तलाक हो जाए, थोड़ी सी बात बैठ के सॉल्यूशन देखा जाए। माँ बाप को उनको बच्चों को समझाना चाहिए
کہ نہیں تھوڑا سا آپ لوگ آپس میں بات کرو, کچھ ہے مسئلہ ہے تو اس کا سولیوشن نکالو. اس کا وجہ یہ تو نہیں بس پورا طلاق پہ آ جاؤ, یہ نہیں. بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی ضروری ہے. لیکن ہم لوگ ہندو ہیں, ہم لوگوں میں یہ ہے نہیں, ابھی یہ شروع ہوا ہے, لیکن میں اس کو غلط سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے جی, نہیں ہونا چاہیے. مزید جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں طلاق کی ریشو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ شعور نہیں, تعلیم نہیں ہے. اصل تعلیم ہونی چاہیے اسلامی, جو لوگوں میں بہت کم ہے, اس میں عمل کرے گی تو کم ہوگی. اور طلاق کا ایشو اتنی بڑھ رہا ہے کہ ہمارے جو ایڈوکیٹ ہیں, وکیل ہیں, وہ بہت خوش کرتے ہیں, تو وہ دکھتی چاہیے لوگوں. باقی جو اچھے گھر کی خواتین ہیں, مرد ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اچھا, ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہیں میاں بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی ہوتی ہے, یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ساتھ مطلب پوری زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے, تو وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے اگر ان کا آپس میں نہیں بن رہا ہے تو لازمی علیحدگی کرنا ضروری ہے. کوشش کی جائے کہ مل کے کام کریں, اس کو سالو نکالیں جو مسئلے مسائل ہیں. اگر نہیں نکلتا پھر آپ طلاق لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اگر بیگم کی زبان اچھی ہے نا تو یہ گھر سدا بہار ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ گھر جہنم ہے. اچھا, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہیں نہ کہیں مرد کا کردار بھی ہے؟ نہیں نہیں نہیں, مرد تو بیچارہ صبح گیا شام کو آتا ہے, اس کو سکون چاہیے. سکون مل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ بیکار. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد جو چیز عورت کو دیتا ہے وہی چیز ان ریٹرن اس سے واپس لیتا ہے. مطلب جب عورت ذہنی سکون میں نہیں ہوگی تو گھر کو سکون کیسے دے گی؟ یار آج کل کے حالات میں کون سکون میں, آپ کو پتا صبح گیا بندہ شام کو آتا ہے, گھر میں گیا وہ پیار سے مسکرائے گی تو بہت کچھ بن جائے گا, نہیں مسکرائے گی تو گالیاں اٹھائے گی اور کچھ نہیں. اچھا, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ طلاق کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ زیادہ بہت ساری بولیں؟ وجوہات ہیں, بہت ساری. اور کیا وجہ ہے اس کی؟ اور وجوہات یہ ہے, اس نے کہا سوٹ لے گیا نا, سوٹ خریدنے سے کہا دو منہ بن گیا, تو بڈا شروع ہو گیا. پہلے لوگ باہر کھانا کھاتے تھے, اب نہیں کھاتے. ساری چیز. اچھا صحیح ہے جی, بہت ساری وجوہات ہیں. مزید جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے سر؟ رک جائیں. شکر ہے اللہ کا, آپ کی دعائیں. مجھے بتائیے گا سر, مرد حضرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاق کا ایک ریشو بڑھ رہا ہے, تو مرد حضرات جو ان کے اندر بھی برداشت کم ہو گئی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مردوں میں خواتین کی نسبت زیادہ برداشت ہوتی تھی, تو طلاق کا جو بڑھتا ہوا ریشو آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ مقصد ٹوٹل جہالت ہے, جہالت ہے, برداشت کا مادہ ختم ہو گیا. پریشانی انسان کو کاٹنا پڑے گی, اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا, اور اسی پہ عمل کر کے چلنا پڑے گا, جو زندگی آگے بڑھے گی. تو وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی جو ہے وہ اچھا, ریشو طلاق کے یوں بھی بڑھ گیا کہ اکثر میں آپ دیکھیں کہ نشہ زیادہ ہو گیا, اس پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. جب نشہ زیادہ ہو گیا اور بے روزگاری ہے, روزگاری نہیں ہے, تو وہ اس طرح کے معاملات تو گھر میں ہوتے ہیں. چوری چکاضے کریں گے, کھانے کے لیے بچوں کے لیے نہیں ہوگا, تعلیم کے لیے نہیں ہوگا. وہ بولے گا اپنی ماں کے گھر جاؤ, وہاں سے پیسہ لاؤ, وہ بھی غریب لوگ ہیں, کب تک دیں گے؟ تو اینڈ یہی ہے, پھر طلاق ہی ہونی. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ بالکل صحیح موقف ہے ان کا, آپ بالکل صحیح بات ہے. آپ یہی بات ہے, وجہ اصل یہی ہے کہ روزگار ہوگا تو اس کا مائنڈ کھلا ہوا ہوگا, ہر طرف سے اس کا ذہن فری ہوگا. اچھا, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈرامے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں, آج کل کی خواتین ذرا ڈرامہ زیادہ دیکھتی ہیں تو دماغ پہ اثر پڑتا ہے, فیمنزم بھی نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, بس بے روزگاری ایک وجہ ہے. بے روزگاری, گھریلو ٹینشن. ڈراموں سے کون طلاق دے دے گا؟ ہوتا ہے نا کہ آپ جو چیز بہت زیادہ دیکھتے ہو, ڈراموں سے طلاق ہوگی, نہ رشتے ہوں گے, نہ کچھ ہوگا. ڈراموں سے کیا ہوگا؟ وہ تو ایک تفریح کے مائنڈ سے بندہ دیکھتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ذہن سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کون لیتا ہے ڈراموں؟ ٹھیک ہے جی, یہاں پر ہم عوام سے ان کی رائے لے رہے تھے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ طلاق کی وجہ بنتی ہے, اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ ڈرامے ایک بہت بڑا اہم ایک کردار ادا کرتے ہیں. بے روزگاری ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ کی ریشو جو ہے اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پروگرام ابھی جاری ہے, یہاں وقت ایک بریک کا, دیکھتے رہیے بنام. ویلکم بیک. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب بھی کوئی چیز, کوئی اچھی یا بری چیز بڑھتی ہے انسانوں میں, تو اس کا سب سے پہلے جو ایفیکٹ جہاں سے آتا ہے وہ سائیکلوجیکل ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اس کے سائیکلوجیکل پہلو پر بھی بات کی جائے کہ یہ بڑھتی ہوئی طلاق کا ریشو آخر ہے کیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر معز موجود ہیں جو کہ مائنڈ سائنٹسٹ بھی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, طلاق کی بڑھتی ہوئی ریشو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, ایک چیز سمجھ لیں کہ
آپ کے اطراف میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، ٹی وی پہ ہو، ریڈیو میں ہو، لوگوں کے رویوں میں ہو، وہ آپ کی مسلسل خیال سازی اور ذہن سازی کرتا ہے۔ اگر آپ ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں جہاں لڑکی کے پاس یہ آزادی ہے وہ چھوڑ دے اپنے شوہر کو، شوہر کے پاس یہ آزادی سیکنڈ میرج کر لے، وہ تو خیر الاؤڈ تو ہے، پر وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر چل رہا ہو۔ پھر آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں خواتین جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ بڑے پوز بنا کے اپنے فوٹو ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ لائکس آئے اس کے اوپر، اور اس طرح آپ معاشرے میں بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن پہ اثر کرتی ہیں۔ تو انسان کے اندر جو ایک وفا کا ایک ایلیمنٹ تھا میاں بیوی کے ساتھ، بیوی میاں کے ساتھ، وہ وفا کا ایلیمنٹ اب ویک ہو گیا ہے، پہلی چیز یہ۔ دوسری، سیکنڈ چوائس از ویری ایزی، چاہے اپنی سیکرٹری کے ساتھ افیئر چلا لو یا کوئی خاتون کسی اور کے ساتھ کر لے۔ میں نے اکثر میرے پاس ایسے کیسز آئے جہاں خواتین نے فون پہ کسی کے ساتھ دوستی کی، اور کچھ نہیں کیا، صرف دوستی رہی، کیونکہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتا تھا، تو وہ کسی سے فون پہ بات کر کے اپنے دل کے دن بھر کے جو مسئلے ہوتے تھے وہ سناتی تھی، اور اس طرح آپس میں ایک ایسا تعلق بن گیا کہ خواتین کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ میری شادی غلط آدمی سے ہوئی، یہ آدمی سے ہونی چاہیے تھی، حالانکہ کوئی اقدام نہیں اٹھایا انہوں نے۔ پھر وہ گلٹ فیل کرتی تو پھر ہمارے پاس آتی کہ گلٹ کو نکالا جائے ان کے اندر سے۔ تو یہ سارا معاشرے کی وجہ سے، جیسے جیسے معاشرے میں تبدیلی آئے گی اسی طرح انسان کے رویوں میں تبدیلی آئے گی۔ دیکھیں، پہلی اسکول جو آپ کی ہوتی ہے وہ ماں کی گود یا گھر ہوتا ہے، دوسری جو ہوتی ہے آپ کی اسکول وہ آپ کی اسکول ہوتی ہے جو سکھاتی ہے آپ کو تربیت گاہ۔ اس وقت سب سے پاورفل تربیت گاہ معاشرہ ہے، نہ اسکول ہے نہ ماں کی گود ہے، کیونکہ اتنی زیادہ معلومات آپ کے سامنے آ رہی ہے اور اتنی رنگ برنگی معلومات آ رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب میں کیوں ایک شخص کے ساتھ لگی ہوئی ہوں اگر وہ میرا خیال نہیں رکھتا، یا مجھے ٹائم نہیں دے پا رہا، یا میری عزت نہیں کرتا، یا مجھے وہ مقام نہیں دیتا۔ میرے پاس دوسری چوائس ہے۔ یہی مرد کہتا ہے کہ میں گھر پہ آتا ہوں اور بیوی میں وہ بات نہیں ہے کہ جی وہ ادب اور احترام ہوتا تھا ایک دوسرے کا، وہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے میرے پاس بھی دوسری چوائس ہے۔ تو جہاں انسان کے پاس چوائس ہوگی، یاد رکھیے گا، وہاں انسان سب سے بیسٹ چوائس کو چنے گا۔ پہلے چوائس نہیں تھی بیکاز معاشرے میں چیزیں عام نہیں تھی۔ دوسری شادی کی اجازت ہے، دین نے دی ہے، مگر کوئی شخص دوسری شادی کی بات کرتا تھا، لوگ مایوب سمجھتے تھے اس کو، کیا کیسے ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں ایک بیوی ہے؟ آج تو فیشن چل رہا ہے۔ تو اب اچھا پھر آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ اس قسم کے مساج پارلر وغیرہ جو کھل گئے جس میں فحاشی ہے ساری کی ساری، وہ سب اتنا آسانی سے اویلیبل ہے، تو مرد بھی لالچ میں آ جاتا ہے، اور عورت جو ہے اس کے پاس اور اپورچونٹی ہے کہ وہ سہیلیوں سے بات کرتی، وہ کہتی دیکھو جی کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو اس کو۔ بس یہاں سے ابتدا ہوتی ہے جہاں انسان کی برداشت اور صبر ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ رشتہ جو شادی کا ہے وہ عجیب و غریب رشتہ ہے، یہ واحد رشتہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے، یہ اللہ کے گھر سے بن کے نہیں آتا۔ یہ رشتہ انسان قبول ہے اسی لیے کہتے ہیں نا، اور یہ واحد رشتہ ہے کہ جس میں کوئی بندھن نہیں ہے ایکسیپٹ میاں بیوی آپس میں اگر رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ رہنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اب وہ جو سیکریفائز خاتون کرتی تھی، سیکریفائز مرد کرتا تھا اولاد کے لیے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بیکاز ماں ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، بچے اپنے کمرے میں پتہ نہیں کون سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، باپ پولیٹیکل پروگرام دیکھ رہا ہے، پورا گھر جو ہے وہ اس وقت پاکستانی معاشرے میں تتر بتر ہو چکا ہے۔ تو جیسے آپ نے ڈاکٹر میں اس بات کی نا کہ معاشرے کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، اب جیسے ہم دیکھتے تھے کہ خواتین کو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو برداشت نہیں کی جا سکتی ہیں، جس میں آپ کہہ لیں فزیکل وائلنس آ گیا، یا کوئی آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو کہ معاشرے میں بھی معیوب سمجھی جاتی ہے اور اس سے نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو بڑھتی ہوئی طلاقوں کا ریشو ہے وہ اتنی مائنر ایشوز پر ہوتا ہے کہ شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا تو اب جو ہے مجھے طلاق چاہیے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب جو ہے اگر جوائنٹ فیملی ہے، میں نے اس کو بولا تھا کہ مجھے 2 مہینے میں علیحدہ گھر بنا کر دو، 2 مہینے میں نہیں بنا کر دیا تو اب مجھے طلاق چاہیے۔ مطلب یہ والے ایلیمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بہتر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، الگ گھر میں رہنا تو عورت کا حق ہے، یہ تو فیکٹ ہے، اور یہ مرد کے اوپر لازم ہے کہ شادی سے پہلے اس کی ارینجمنٹ کر لے۔ اگر نہیں کی اس نے اور وعدہ خلافی کی ہے تو پھر عورت کو حق ہے کہ وہ رہے نہ رہے۔ دیکھیں، میں آپ کو پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلے بزرگ ہوتے تھے، میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازع ہو بیٹھے،
بچے بھی ان کی بات مانتے تھے, صبر کر لیتے نا. اب بزرگ بھی نہیں رہتے موسٹلی, یا ان کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے بزرگوں کی. تو اب آپ کہاں سے گائیڈنس لیں گے, کہاں سے رہنمائی لیں گے؟ آپ کے پاس رہنمائی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یا تو آپ میرج کاؤنسلر کے پاس جائیں, اور آج کا جو میرج کاؤنسلر ہے پاکستان کے علاوہ باہر, وہ تو کہتا ہے اف یو آر ناٹ ہیپی وتھ ایچ ادر لیو اٹ, چھوڑ دیں آپ ایک دوسرے کو. پھر ایک کانسیپٹ یہ آئے کہ جی آپ کی زندگی کا حق آپ کو, اللہ معاف کرے, وہ ایک مہم چلی تھی نا, میرا جسم میری مرضی, وہ بڑی واہیات قسم کی وہ سینٹنس تھا. اس جگہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میری زندگی میری مرضی, یہ بالکل بہتر تھا. تو اگر آپ کی زندگی آپ کی ڈیفینیٹلی مرضی, اللہ نے آپ کو حق دیا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو رشتے توڑے جا رہے ہیں, اس رشتے کا نقصان کتنا ہوگا آگے جا کر. اور یہ ایک سوچنا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلی جاؤں, ضروری نہیں کہ آپ خوش رہیں. میں اس بات پہ خلاف نہیں ہوں کہ اگر آپ کا رشتہ نہیں بن رہا تو آپ اس کو رہیں اس کے اندر, نہیں, کوشش کریں رشتے کو بنانے کی, اور بن سکتا ہے. میاں بیوی مل کے اگر ڈیسائیڈ کر لے کہ ہمیں رشتہ چلانا تو بالکل بن سکتا ہے. ون سائیڈڈ نہیں بن سکتا, یہ فیکٹ ہے. تو میرے خیال میں اس کی ایڈوائز یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ صبر کی اور برداشت کی بھی تعلیم دے. ان کو یہ بھی بتائے کہ ٹھیک ہے بیٹا, آپ اگر اپنے گھر جا رہی ہو, تمہاری شادی کر کے ایک نئے گھر جا رہی ہو, مگر ماں باپ ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی مسئلہ ہو ہم سے ڈسکس کرو. اور اگر ایسا مسئلہ ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ معاملہ نمٹ جائے, صلاح ہو جائے, پرابلم سالو ہو جائے. لڑکے کی غلطی ہو تو بس یہ دیکھیں, جب تک آپ خود گھر نہیں بسانا چاہیں گے نا, وہ گھر نہیں بس سکتا. اگر لڑکا کہ میں اپنی ساس سسر کی بات کیوں سنوں, تو بھی بات ختم ہوگی. لڑکی کہ میں اپنے ساس سسر کی کیوں سنوں, تو وہ بھی چلی گئی. تو یہ پاکستان میں تو ابھی کم ہے, مگر باہر تو حد سے زیادہ رجحان ہے. وہاں تو لیو ان ریلیشن شپ اسی لیے چل رہا ہے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں 2-4 سال تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہاں تو اگر لڑکی کو آپ پرپوز کر دیں تو اس کا تو پاگل ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی نے شادی کے لیے پرپوز کیا, تو کوئی پرپوز نہیں کرتا. تو وہ وقت آ گیا. یہاں پہ بھی لیو ان ریلیشن شپ پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہے کئی جگہ. بٹ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ دین آپ کو کیا سمجھاتا ہے, دین آپ کو کیا بتاتا ہے. عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے. اگر مرد میں کوئی خامی ہے تو بیوی دوسروں کو نہ بتائے, بیوی میں کوئی کمی ہے تو مرد دوسروں کو نہ بتائے. تو اصل چیز ہے کہ معاشرے میں سے صبر اور برداشت چلی گئی ہے, اور جب تک کوئی اخلاقی تربیت گھروں میں شروع نہیں ہوگی اب تک. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے, دیکھیں ماں باپ لڑتے ہیں بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ بچی بڑی, میرے کئی پاس سے کیسز آ چکے ہیں. جب ہم یہاں کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور لوگوں کے سیشنز لیتے ہیں, اس میں اکثر پتہ چلتا ہے جی میرے باپ تو میری ماں کو مارا کرتا تھا, میری ماں بہت سخت تھی. تو اب وہ جو بچہ اس ماحول میں پلا بڑا ہے, اس کے اندر ذہنی طور پر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہے, اور وہ پھر رشتے, یاد رکھے بروکن ہومز کے بچے اکثر, سارے نہیں, اکثر بروکن ہومز کے بچے جو ہے ان کی میریجز بروکن ہوتی ہے, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں سے انسیکیورٹی آ گئی, کہیں نہ کہیں سے انہوں نے سیکھا کہ نہیں جی باپ نہیں مانتا تو ٹھیک ہے چھوڑ دو, ماں نہیں مانتی تو چھوڑ دو. تو میرے خیال میں ماحول بڑا چینج ہو گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بات کی نا کہ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ میرج کاؤنسلنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, ہمارے معاشرے میں تو, یا اسپیشلی پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر میرج کاؤنسلنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر کچھ ادارے یا کچھ کاؤنسلرز ایسے موجود بھی ہیں, لوگ بڑا مایوب سمجھتے ہیں وہاں جانا. خواتین جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کو کنونس نہیں کر پاتی ہیں, ہسبینڈس اپنی خواتین کو کنونس نہیں کر پاتے, ان کو ایسا لگتا ہے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرج کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے, اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کو بچا سکتی ہے. میرج کاؤنسلر کے پاس اب نفسیاتی پرابلم کے لیے نہیں جاتے, نفسیاتی پرابلم کے لیے سائیکالوجسٹ سے سائیکائٹرسٹ کے ان کے پاس جاتے ہیں. میرج کاؤنسلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک رشتے میں کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ دونوں نہیں سمجھ پا رہے, تو پھر میرج کاؤنسلر ان دونوں کے ذہنوں سے بات نکال کر سامنے رکھتا ہے اور ایک تیسرا راستہ بتاتا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں سائیکالوجی پڑھ کے جو بچیاں سائیکالوجسٹ بنتی ہیں ان کے پاس کلائنٹ نہیں ہے, کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ کے پاس ہے, بالکل ہے, کیونکہ وہ کام بڑا آسان ہے کہ جی دوائی دے دی تو ٹھیک ہے. سائیکالوجسٹ میں بڑے کام کرنا پڑتا ہے. میرج کاؤنسلرز بھی ہیں, وہ کون جائے گا, کون آپ کسی کو ریکمنڈ کرے, یار تمہارا شوہر کو بولو تمہارے لے کے جائے, شوہر کبھی نہیں لے کے جائے گا. مرد کا سب سے بڑا پرابلم ہے ایگو, اس کا ایگو سامنے آتا ہے, میں کیوں جاؤں, میں تو ٹھیک ہوں. آپ کو پتہ ہے جس
لڑکی کو اولاد نہیں ہوتی، مرد اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتا، وہ تو کہتے عورت میں خرابی ہے، یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب بعد میں ٹیسٹ کرایا گیا تو پرابلم مرد میں نکلا. دوسرا بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے. اتنی جہالت ہے اس قوم کے اندر کہ بھائی بیٹی پیدا ہونا ہے، بیٹا پیدا ہونے کا تعلق مرد کے سے ہے نہ کہ عورت سے ہے. مگر عورت کو سمجھا جائے تو جس معاشرے کے اندر تعلیم صرف ڈگری کے نام کی ہو، شعور نہ ہو، اس معاشرے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ پروگرام کرتے ہوئے شاید کسی کی سمجھ میں بات آ جائے، مگر میری ریکمنڈیشن ہے کہ اگر آپ کی میرج کا پرابلم ہے تو برائے کرم کچھ عرصے کے لیے میرج کاؤنسلر کے پاس جائیں. سولو ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا اپنا اپنا راستہ نہیں. آپ کی اپنی اپنی رائے ہے. ڈاکٹر معز ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے میرج کاؤنسلنگ کا ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہیں اپنے رشتے میں تو ضروری ہے کہ بہت بڑا ایک میجر سٹیپ اٹھانے سے پہلے ذرا کوشش کر لی جائے کہ کیا یہ رشتہ جو ہے وہ کسی صورت بچ بھی سکتا ہے یا نہیں، اور اگر بچ سکتا ہے تو بچانے کی کوشش کہیں نہ کہیں کرنی چاہیے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ ایٹ لیسٹ اپنے لیے بھی ہمیں کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. ویلکم بیک. طلاق کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور طلاق ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر اسلامک پوائنٹ آف ویو جاننا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ طلاق کا جو ہم ریشو دیکھ رہے ہیں آج کل ہماری سوسائٹی میں وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الأمی الرؤوف الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا اور اس عام عنوان پر لب کشائی کرنے کے موقع دینے کا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ آج کے زمانے کے اندر بالخصوص ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر طلاق کی شرح میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک قانون کی آگاہی کا نہ ہونا ہے. ہمارا جو آرڈیننس 1961 ہے اس کی جو سیشن 7 ہے اس کے تحت جو ہے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جوڑا اگر علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ تحریری طور پر اپنی یونین کونسل کو کوئی ایسی تحریر بھیجے، اور یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ 30 دن کے اندر دونوں کو، میاں اور بیوی کو بلا کر ان کو سمجھائے. اگر مفاہمت پیدا ہو جاتی ہے، ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، درست ہے، ان کو جو ہے رشتے کو برقرار رکھا جائے. اور اگر ہم آہنگی کی اتفاق کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی تو ان کے درمیان علیحدگی کر دی جائے. یعنی کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے لیے ہم 100 جتن کرتے ہیں، رشتہ مانگتے ہیں، جاتے ہیں، برادریوں کو شامل کرتے ہیں، اکابرین کو شامل کرتے ہیں، مگر جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے اور 3 طلاق دے دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے اندر بھی سورہ نساء میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جب دونوں کے درمیان نبھا نہ ہو سکے تو ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی کی جانب سے اور ایک لڑکے کی جانب سے بٹھایا جائے اور وہ ان کے درمیان جو ہے مصالحت کی کوشش کریں. اگر کوشش پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ احسان کے ساتھ یا تو اس معاملے کو ختم کر دیں یا پھر اس کو رکھ لیں. اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا یا تو احسان کے ساتھ روک لو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کا قانون ہے اس سے بھی ہماری عوام کو آگاہی نہیں ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں نکاح کے معاملات طے کیے جاتے ہیں وہاں طلاق کے بارے میں بھی قانون سے لوگوں کو آگاہی دی جائے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ آج کے دور میں میڈیا کی اور علماء کی بنتی ہے. دوسرا یہ ہے قرآن اور سنت سے بھی تعلیمات جو ہے وہ جس جوڑے کو نکاح کی صورت کے اندر رشتہ منسلک کرنے کا موقع مل رہا ہے ان کو پوری طرح سے قرآن اور سنت کی تعلیم دی جائے. اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عدم برداشت، یعنی صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا
جن کی جن بھی پیروی کرتے ہیں اور انسان بھی پیروی کرتے ہیں. تو فارسی شاعر کا ایک بڑا اچھا سا مقولہ ہے جو اردو زبان میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فاطمہ جو کہ جن کی تابعداری خاکی بھی کر رہے ہیں اور ناری بھی کر رہے ہیں، مگر وہ تابعداری کر رہی ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ اللہ پاک کے نبی نے یہ فرمایا اور حدیث قدسی بھی ہے، فرمایا کہ شوہر کی رضا کے اندر جو ہے وہ بیوی کی رضا ہے. تو عدم برداشت، صبر، دوسرے کو اہمیت نہ دینا، یہ بھی ایک وجہ ہے. اور تیسری وجہ جو طلاق کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نکاح کے اندر والدین کو اور سرپرستوں کو مشاورت میں شامل نہیں کرنا. اسلام چاہت کی شادی سے منع نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں اور سمجھ بھی لیں اچھے طریقے سے. مگر ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ لے لیتے ہیں. تو لڑکا اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے اکابرین کی مشاورت کو شامل کریں. اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ والدین کو بھی اپنے بچوں کی خوشنودی اور رضا کو دیکھنا چاہیے. قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی جو تمہیں پسند آئیں تو تم ان سے شادیاں کرو، چاہے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں. اگر انصاف کر سکو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ایک سے شادی کرو. تو یہ بات بھی طے ہو گئی کہ ہمارے ہاں زبردستی شادیاں جو ہیں یہ بھی ایک طلاق کی وجہ ہے. اور اس سے بھی بڑی وجہ جو ہے وہ آج کے دور کا دجالی میڈیا بھی ہے، جو صحیح معنوں میں لوگوں تک صحیح چیزیں فراہم نہیں کر رہا. ہم وہ ڈرامے دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کی حد تک ہیں، ان ڈراموں کو دیکھنے کے بعد اس پر پھر ہم مشق جو ہے وہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے جہاں میڈیا کو اس معاملے میں ایک شریعت اور پاکستان کے قانون کے مطابق آگاہی فراہم کرنی چاہیے، وہ چیز بھی نہیں آ رہی. بالخصوص یہ جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو ڈرامے چلتے ہیں اور اس کے اندر عریانی اور فحشی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے. اور ایک وجہ سوشل میڈیا کا بے جا استعمال بھی ہے کہ بیوی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور شوہر جو ہے وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے. شوہر ان کی بات نہیں سننا چاہتے اور وہ بیوی کی بات جو ہے وہ نہیں سننا چاہتے. اور پھر ایک وجہ فی الوقت پاکستان کے اندر بے روزگاری بھی ہے، یعنی کہ روزگار کا نہ ہونا بھی آج جو ہے یہ طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اس بارے میں ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. کہ آپ حیران ہوگی، چونکہ میرا مسجد اور جامعہ سے تعلق ہے، سب سے زیادہ ہمارے پاس جو فتوے آتے ہیں وہ ایسا نہیں کسی دیہاتی لڑکی کے یا دیہاتی لڑکے کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس کراچی جیسے، یعنی کہ جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، تعلیم کا مرکز کہا جاتا ہے، جو دنیا کا ایک بیدار سٹی ہے، اس سے ہمارے پاس جو آ رہے ہیں طلاق کی شرح وہ کس کی آ رہی ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کی آ رہی ہے. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی تہہ تک جاتے ہیں تو وجہ ایک ہی بنتی ہے کہ روزگار کا اور معقول ملازمتوں کا نہ ہونا، یہ بھی ایک طلاق کی وجہ ہے. تو ایک تو قانون سے آگاہی نہیں، دوسرا قرآن اور حدیث سے آگاہی نہیں، تیسرا اکابرین کو شامل نہیں کیا جاتا، چوتھا جو ہے وہ صبر اور تحمل نہیں ہے، اور پانچواں جو ہے یہ میڈیا بھی اس کا ایک منفی، جو میڈیا میں اس کی بات کر رہا ہوں، بہت اچھی چیزیں بھی میڈیا جو ہے وہ آگاہی فراہم کر رہا ہے، یہ ہے. اور چھٹی وجہ جو ہے یہ روزگار کا نہ ہونا. اچھا، جیسے آپ نے یہ بات کی نا کہ اتنے سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے طلاق جو ہے وہ آتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے دوسرے ریلیجنز کی اگر بات کی جائے، وہ بھی اس بات کو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ استعمال کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں اسلام کو. کہ جیسے آپ نے ابھی ایک ایگزامپل بھی دی کہ عورتیں جو آج کل طلاق لیتی ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم شادی کر کے جاتے ہیں تو ہمیں غلام بنا کے رکھا گیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے. تو عورتیں جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو اگر آج کل ہم لوگ سنیں، بہت مخصوص طبقہ ہے یہ، لیکن وہ کہتی یہی ہے کہ ہم غلامی کرنے تھوڑی آئے ہیں. تو اس نظریے کو یا اس کانسیپٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس طریقے سے پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا اور یہ مختلف فورم پر سوال اٹھایا جاتا ہے. قرآن اور حدیث تو اس کو رد کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. اسلام نے تو بیوی کو غلام کہا ہی نہیں ہے. جو سوال اٹھایا جاتا ہے اسلام کے معاملے میں، دیکھیں نا، جب آپ قرآن کریم کو پڑھتی ہیں تو قرآن کریم میں اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے یا پھر کفارہ زہار ہے یا کفارہ صوم ہے،
آج تو غلامی کا دور نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے کہ کوئی بندہ قسم اٹھانے کے بعد اس کو توڑ دے تو ایک غلام آزاد کرے. اسلام تو غلامی کا جو سلسلہ ہے اس کو توڑنے آیا ہے. اسلام نے تو قطعاً بھی غلامی کو مطلوب یا اس کو پسندیدہ یا اس کا حکم نہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جو کفار مرد یا خواتین غلام بن کے آتے تھے، اسلام تو کہتا تھا تم ان کو بھی چھوڑ دو تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کے ہاں سے جزائے خیر ملے گی اور تمہیں جنت کی صورت میں ایک نعمت ملے گی. تو یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ عورت کو غلام بنا کے رکھا جائے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر یہ دونوں آپس میں برابر ہیں. جس طرح بیوی کی عزت ہے اسی طرح شوہر کی عزت ہے. جس طرح بیوی اپنے بچوں کے لیے ایک صاحبان ہے اسی طرح شوہر بھی ہے. یعنی ان کو برابری کا دیا ہے. یہ تو کہنا بالکل غلط ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ کیا نام ہے محکوم ہو اور مرد جو ہے وہ حاکم ہو. ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہاں کچھ ایسی حدود ہیں کہ جو اسلام نے کی ہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے اب عورت ایسے بھی تو نہیں ہے کہ بالکل اسے کھلی چھوٹ دی جائے. اگر وہ کہیں جانا چاہتی ہے، شادی میں جانا چاہتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، کسی ادارے کے ساتھ وہ منسلک ہونا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کنونس کرے، اس پر آمادہ کرے، وہ چیزیں بتائے، وہ وجوہات بتائے، وہ اسباب اور علت بتائے کہ بھائی میں اس وجہ سے یہ ادارہ میں منسلک ہونا چاہتی ہوں، اس وجہ سے میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہ رہی ہوں، اس وجہ سے میں اپنی بہن کے بھائی کے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ وجوہات کو بیان کرے، ٹھوس شواہد ہوں، تو کوئی ایسا شور نہیں ہوگا کہ اس کی بیوی باہر نہ جاتی ہو. میں ایک اہل سنت کا عالم ہی ہوں، میری بیوی بھی باہر جاتی ہے، سبزی لینے بھی جاتی ہے، بچوں کے معاملات بھی ہیں، اسکول کی میٹنگ بھی جاتی ہیں وہ. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ایک ہوا ہم نے بنا کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. اسلام اس کی ہرگز دعوت نہیں دیتا. بلکہ اگر قرآن کو پڑھا جائے اور حدیث شریف کو پڑھا جائے تو آپ بخوبی جانتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ امہات المومنین جایا کرتی تھیں. باقاعدہ بخاری شریف کے اندر حدیث تو یہ موجود ہے جب آپ کسی غزوے میں جاتے تو پھر امہات المومنین کے درمیان قرآن اندازی ڈالتے تھے. جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے. حضرت ام سلیم کو دیکھ لیں، وہ جہاد پہ جا رہی ہیں، غزوہ احد کے اندر جا رہی ہیں. بی بی پاک فاطمہ الزہرا غزوے میں شرکت کر رہی ہیں. غزوہ احد کے اندر میدان کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو صاف کیا. تو اسلام تو اس چیز کو بالکل بھی منع کرتا ہے اور اس کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے. اچھا، میں جو اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں ایک میجر پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو اپنے شوہروں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی ہیں، طلاق نہیں لینا چاہتی. ایک تو وہ خواتین ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو واقعی چاہتی ہیں کہ کوئی بھی بات ہو جاتی ہے وہ کہتی ہیں اس کا حل صرف طلاق ہے یا خلا لے لی جائے. لیکن بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں لیکن شوہر ان کو طلاق دے دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ان کا یہ سوال آتا ہے کہ مطلب ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں طلاق ہو لیکن ہمارا شوہر ہمیں طلاق دے رہا ہے، تو کیا ہماری طلاق ہو جائے گی؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس پر دو چیزیں ہیں. یہ جہاں تک آپ نے خلا کا ذکر کیا ہے نا، میں نے جس قانون کی نشاندہی کی ہے 1961 اور اس میں 7ویں جو شق ہے اس کے تحت ترمیم کرنے کے بعد ایک 10ویں شق ہے جس کے اندر ہمارے ملکی قانون کے اندر اس بات کو شامل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت خلا لینا چاہتی ہے وہ کورٹ چلی جائے اور کورٹ کے لیے لازمی ہے کہ وہ 3 نوٹس کے بعد اس کو فارغ کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ طلاق کی شرح کے اندر ایک یہ ہماری قانونی شق بھی ہے جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خلو دائر کیا جاتا ہے تو خلو دائر کرنے کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر کو طلب کیا جائے اور طلب کرنے کے بعد عورت جو مطالبہ رکھ رہی ہے اس پر شہادتیں قائم کی جائیں اور شہادتیں قائم کرنے کے بعد شوہر کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ یہ نصاب شہادت بتا رہا ہے کہ آپ اس عورت کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ عورتیں طلاق لینا نہیں چاہتی، مرد طلاق دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معاشرے کا عمل دخل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت طلاق نہیں لینا چاہ رہی، مرد طلاق دے رہا ہے تو لازماً اس نے کوئی اور بندوبست کر کے رکھا ہوگا اور جب کوئی اور بندوبست کر کے رکھا ہوگا تو ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. ہم نے جب نکاح کو مشکل بنا دیا ہے تو شادی شدہ حضرات کے بیچ جو تعلقات اور اشنائی ہے وہ مختلف عورتوں کے ساتھ ہے. تو یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی نیک انسان کی بیٹی کا گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. مگر اگر ایسا ہو کہ کوئی عورت اسے طلاق دینے سے پہلے مشاورت کی جائے پھر تو وہی قرآن کی صورت ہے کہ آپس میں مشاورت کرو. اچانک اگر ہو جائے تو یہ تو پھر من جانب اللہ ہے اور تقدیر پر صبر کریں اور جو لوگ تقدیر پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر عطا فرماتا ہے. بہتر اجر عطا فرماتا ہے. ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب موجود تھے جو اس مسئلے پر بات کر رہے تھے، جو کہ مسئلہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بڑھتا ہی
ویلکم بیک. اس مسئلے پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں, ڈائیورس ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہمیشہ سے جو ہے وہ کنٹروورشل بنایا جاتا ہے, یا ہماری سوسائٹی میں بہت سارے پوائنٹ آف ویو اس پر آتے ہیں. اس بارے میں ہمارا قانون کیا کہتا ہے, یہ بات جاننے کے لیے ہم لوگ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر خواجہ نوید احمد کے پاس, جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خواجہ. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, مجھے بتائیے گا کہ طلاق کے مسئلے پر ہمارا جو قانون ہے جی کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بیٹا, ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں نا, یہ پاکستان اسلامی ملک ہے, تو ہمارے ہاں جو قانون ہے یہ پرسنل لا ہوتا ہے. تو یہ مسلمانوں کا پرسنل لا ہے, تو یہ مسلم فیملی لا کے تحت ہے. تو خلا جو ہے یہ مسلم فیملی لا میں پرسکرائب ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو پیسفلی آپس میں الگ ہو جائیں. اور خلا کا جو ہے پیور اسلامک کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی عورت نہیں رہنا چاہتی تو اس کے بدلے میں, خلا کے بدلے میں وہ اپنا ڈاور اماؤنٹ گیو اپ کر دے گی, اور اس نے جو بھی بینیفٹ اپنے ہسبینڈ سے لیے ہیں, مثلا اگر حق مہر لیا ہے تو وہ بھی واپس کر دے گی, اور کوئی مکان بنایا ہے اس کے نام پہ, کوئی گاڑی لی ہے, وہ ساری چیزیں واپس کرے گی. اور خلا کورٹ ریفیوز نہیں کر سکتی, اور خلا مل جاتی ہے عورت کو. اور اب تو خلا اتنی آسان ہو گئی ہے جیسے ڈاک کے ٹکٹ لیتے ہیں. اچھا, یہ والی بات ہے کہ خلا آج کل اتنی آسان ہو گئی ہے, ہم سنتے بھی ہیں, کس طریقے سے آسان ہو گئی ہے؟ پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال تک ڈیزولوشن آف میرج کا کیس چلتا تھا, خلا کا نہیں, طلاق کا. تو طلاق جو تھی اس زمانے میں خلا کا رواج ہی نہیں تھا, لوگ طلاق لیتے تھے, اس کو ڈیورس کہتے ہیں. کورٹ میں آ کے آپ کو باقاعدہ گراؤنڈز دینی پڑتی تھیں, کہ میرا 6-7 گراؤنڈز تھیں. نمبر 1 پہلی تو یہی تھی کہ ہسبینڈ امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہی مکسز اپ ود بیڈ ویمن. نمبر 3 وہ مینٹیننس نہیں کرتا. نمبر 4 تھا کہ وہ مار پیٹ کرتا ہے اور ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے. نمبر 6 جو ہے وہ نشہ کرتا ہے. اور نمبر 7 جو ہے کہ وہ بری عادات ہیں اس کے پاس, اینڈ ہی برنگز اسٹرینجرس ٹو دا ہاؤس اینڈ ٹیلز دیم ٹو مکس اپ وتھ ہز وائف. تو یہ 7 گراؤنڈ ہوتی تھیں. تو یہ کیا تھا کہ لوگ یہ جو لیڈیز جا کے وہاں فٹ پاتھ سے پلین ٹائپ کرواتی تھیں ٹائپسٹوں سے, وہ 7 کی 7 گراؤنڈس ڈال دیتے تھے. پہلی گراؤنڈ لکھی ہوتی تھی کہ از امپورٹنٹ, اس کے نیچے بھی لکھا ہوتا تھا ہی مکسز اپ ود ویمن آف ال ریپیوٹ. بھائی اگر امپورٹنٹ ہے تو ال ریپیوٹ کی ویمن کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ یہ مطلب وہ تو ان کو انگریزی نہیں آتی ہوتی تھی, وہ بنا کے لے جاتے تھے یہ پٹیشن. تو اس طرح کا اس زمانے میں تھا. 3 سال لگتے تھے ڈیورس لینے میں, اور جو مرد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس کے سارے بال سفید کر دوں گا اور میں طلاق نہیں دوں گا. آج کل ادھر آتی ہے عورت, ہفتے میں طلاق ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ہفتے میں طلاق کا کانسیپٹ کیسے بتائے گا؟ اب جو خلا ہوتی ہے, یہ خلا ہوتی کیسے ہے کہ آپ کیسے آپ وہی بالکل جو سوٹ فار ڈیزولوشن آف میرج بنتا تھا سیم بنتا ہے, صرف گراؤنڈس جو ہے نا نیچے 2 ایڈ کرنی پڑتی ہیں. نمبر 1 دیٹ آئی ہیو گینڈ نتھنگ ڈیورنگ ویڈ لاک, اور نمبر 2 آئی گیو اپ مائی ڈاور اماؤنٹ ان کنسیڈریشن آف خلا, کہ میں اپنا حق مہر بھی چھوڑ رہی ہوں اور مجھے شادی سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے, اور اس لیے میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اور اب تو یہاں مطلب اتنا ہو گیا ہے کہ بھئی آپ کو پوری ریزنز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ریزنز تو ابھی بھی وہی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے, نان مینٹیننس. سب سے اسٹرانگ گراؤنڈ ہے کہ خرچہ نہیں دیتا, تو یہ ہے. لیکن اب بھی مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ, تو مطلب اب جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایک نوٹس جائے گا کورٹ کا, مرد اگر نہیں آتا, 3 نوٹس نہیں, اب تو بڑا ای نوٹس کر دیا ہے. ہاں, یہ واٹس ایپ پہ چلا جاتا ہے. ویزا کے بعد اب ای نوٹسز آ گئے, ہائی کورٹ سے, سیشن کورٹ سے, سٹی کورٹ سے, آپ کے واٹس ایپ کے اوپر آپ کو سیدھا نوٹس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کے لیے وہ سروس گڈ ہو جاتی ہے. شوہر کو عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں, وہ آتا ہے آ کے کنٹیسٹ کرنے کا, اس کو چانس دیتے ہیں. چانس کیا ہوتا ہے میاں, پہلے تو ریٹن اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس نے جو پلیٹ میں لکھا ہے اس کو ریبٹ کریں. وہ ریبٹل آ جاتا ہے, جب ریٹن اسٹیٹمنٹ آ گیا, وہ بھی آ گیا, ایشوز فریم ہو گئے. پھر پہلا کام یہ ہے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے, اسے کہتے ہیں پری ٹرائل. پری ٹرائل کا مطلب ہے کہ جج صاحب جو ہیں لڑکی اور لڑکے کو کمرے میں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں, ہسبینڈ کو باہر, وہ لائرس کو باہر کر دیتے ہیں, ہسبینڈ اور بیوی دونوں بیٹھیں گے, کوئی وکیل اندر نہیں ہوتا کمرے میں, صرف جج اور اسپاؤزز, لڑکی اور لڑکا. اور پھر دونوں سے وہ الگ الگ سٹوری سنتے ہیں. لڑکی سے پوچھتے ہیں کیوں طلاق لینا چاہتی ہو,
آدمی سے پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں دینا چاہتے. پھر جو لڑکی کی گریونسز ہوتے ہیں وہ لڑکے سے پوچھتے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے. کوئی کہتی ہے جی میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا. وہ پھر فارملی پوچھتے ہیں بی بی آپ رہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہے جی نہیں. پھر آدمی سے پوچھتے ہیں آپ رہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں جی میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ پھر لڑکی سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ یہ رکھنا چاہتا ہے آپ رہنا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی نہیں. بولا جاؤ جی میرج ڈیزالو. جاؤ 1 2 3 مطلب 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے. کوئک سروس. اچھا جیسے آپ نے بات کی ہے, ہم نے یہ سنا ہے کہ عورتوں کو ذرا تھوڑا سا ریلیف زیادہ مل جاتا ہے یا عورت کی بات کو زیادہ سنا جاتا ہے اس مسئلے پر کہ اگر عورت نے کہہ دیا, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچے گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں, کورٹ میں آتے ہیں, اگر بچی سارا نربھر بچی پر کرتا ہے, بچی نے بیان دے دیا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے, یا مطلب وہ انڈر ایج بھی ہے تو بھی اس کی بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس کو شیلٹر ہوم بھیج دیا جاتا ہے. جب وہ 18 سال کی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ میرے گھر والے یا میرے ماں باپ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں, تو اس کی اس اسٹیٹمنٹ کو ورتھ ملتی ہے. تو اسی طریقے سے طلاق والے معاملے پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت کہتی ہے اس کی بات کو سنا جاتا ہے, چاہے وہ صحیح کہہ رہی ہے چاہے وہ غلط کہہ رہی ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کتنا بھی برا کہیں لیکن ابھی تک یہ بات ویلیوز پہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا بڑا احترام بھی ہے اور مقام بھی ہے. تو جب خاتون عدالت میں آتی ہے تو خاص توجہ دی جاتی ہے, اس کو رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے اور اس کو احترام بھی دیا جاتا ہے. پھر جو وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس اسٹیٹمنٹ کو بڑے غور سے سنا اور سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ یہ یہاں گھر سے نکل کر آئی ہے, چل کے ہمارے پاس پناہ لینے آئی ہے. تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ریلیف دی جائے اور پھر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پروٹیکشن دی جائے. ابھی ہمارے معاشرے میں کئی فیملیز انٹیریئر میں ادھر ادھر چلے جائیں, وہاں یہ ہے کہ اگر عدالت لڑکی کو پروٹیکشن نہ دے اور ایسے ہی واپس بھیج دیں تو واپسی پہ وہ لڑکی کو کاری میں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں. تو لڑکی کی جان کی حفاظت کرنی بھی عدالت کا فرض ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شیلٹر ہومز ہیں جسے آپ دارالامان کہتے ہیں, وہ پناہ گاہیں ہیں جہاں خواتین کو رکھا جاتا ہے. این جی اوز ہیں, ان کے وہ جو اچھی اوتھینٹک این جی اوز ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اول تو خود سرکاری پناہ گاہ جو ہے دارالامان, اس میں گورنمنٹ کی وہ ہوتی ہے اپوائنٹڈ گریڈ 16 15 14 کی افسران ہوتی ہیں لیڈیز, ان کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر اس کو فل پروٹیکشن بھی ہوتی ہے, پولیس گارڈز ہوتے ہیں, موومنٹ. لیکن اس میں لڑکیاں جانا پسند نہیں کرتی کہ وہ جیل والے حالات ہوتے ہیں. ہاں, باہر سے KFC بھی نہیں منگا سکتی. ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب جو سال ختم ہونے والا ہے, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال خلا یا طلاق کی جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب کوئی نمبرز پتہ ہے آپ کو کہ میں نے یاد نہیں کیے نمبر, لیکن یہاں کراچی میں 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں, یعنی کراچی ایسٹ ہے, کراچی ویسٹ ہے, کراچی سینٹرل ہے اور ملیر بھی ہے, اور 4 ہو گئے نا, ساؤتھ ایسٹ ویسٹ اینڈ سینٹرل, اور 5واں ملیر ہے. اور ہزاروں کی تعداد میں ہر سال اس کو بولتے ہیں انسٹیٹیوشن کہ نئے کیس کتنے داخل ہوئے ہیں, اور ڈسپوزل بھی ہوتا ہے. تو انسٹیٹیوشن اور ڈسپوزل کا مقابلہ کیا جائے تو انسٹیٹیوشن زیادہ ہے, ڈسپوزل کم ہے, اس لیے وہ پھر بیک لاگ بھی ہو جاتا ہے, کیس جمع بھی ہو جاتے ہیں. طلاق کا ٹرینڈ بڑھ گیا ہے. اچھا میں اسی پر آ رہی تھی کہ اب ٹرینڈ اس لیے بڑھا ہے, آپ پوچھیں کہ کیوں, میرے سے اکثر پوچھتے ہیں اخبار والے. وہ اس لیے کہ ایک تو ویمن ایمپاورمنٹ ہو گئی ہے, اور لڑکیاں جو ہیں اب ان کو اپنا روزگار خود کما رہی ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہیں. اب وہ دن نہیں رہے کہ جی اگر یہ مجھے طلاق دے دے گا تو مجھے برتن دھونے پڑیں گے لوگوں کے, اور کپڑے دھونے پڑیں گے, اور میں ماسی بن کے رہوں گی, اور میری کہاں سے انکم آئے گی. آج پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں, وہ کہتی ہیں سارے اس کو دفع کرو, یہ 10,000 دیتا تھا, میں ٹیوشنیں پڑھاتی ہوں, 35,000 روپے مہینہ کماتی ہوں گھر میں اور اپنے مزے سے رہتی ہوں. اچھا یہ آپ نے جیسے بات کی نا کہ وومن امپاورمنٹ کی, آخر میں یہ بات بتا دیجیے گا کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے بات کی ٹرینڈ بن چکا ہے خواتین کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو خلا کی طرف جا رہی ہے. آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں آپ میرا وہ کلپ دیکھیں, بہت وہ وائرل ہوا ہے, جس میں میں نے لڑکی کو خلا نہیں دی. وہ خلا لینے کے لیے آئی تو میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا بیٹا بات سنو, تم نے خلا کا نام کہیں سے سن کر خلا لینے آ گئی ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خلا کے بعد ہمارے معاشرے میں لڑکی کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے. لڑکی جو ہے ایک کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے. دیکھیں پتنگ کی جب ڈور مالک کے ہاتھ ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں ہے, ادھر گھمائے ادھر گھمائے, نیچے لائے اور اونچا اڑائے, ہوا میں چھوڑے.
اور جیسے ہی اس کے ہاتھ سے ڈور کٹتی ہے تو وہ کٹی پتنگ ہو جاتی ہے. اس کو لوٹنے کے لیے بچے بھی آ جاتے ہیں, سارے جھگیوں والے ڈنڈے لے کے آ جاتے ہیں اور پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ حالت لڑکی کی ہے کہ جب تک اپنے وہ قلعے سے بندھی ہوئی ہے, اپنے خاوند کے پاس ہے, اس کے حفاظت میں ہے, اس کا ایک مقام ہے, اس کا احترام ہے, اور خدا نخواستہ اگر یہ مقام ہٹ جاتا ہے تو پھر ہر بندہ اس کو فری فار آل سمجھتا ہے. اچھا خواجہ صاحب, وجہ کیا ہے اس کی؟ آج کل طلاق آپ دیکھتے بھی ہیں, کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, بیسک وجہیں کیا ہیں؟ 3 جو بہت زیادہ ہیں. جو بیٹا پہلا تو بے روزگاری ہے, مہنگائی, دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ مہنگائی بھی ہے اور وہ روزگاری بھی ہے. ایک تو نوکریاں چھوٹ رہی ہیں اور دوسرا مہنگائی ہو رہی ہے, تو خرچے پورے نہیں ہوتے. نمبر 3, لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہو گئی ہے اور خواہشات. آپ دیکھیں نا ٹی وی کے ڈرامے میں جو لڑکی کا وہ بیڈ دکھاتے ہیں زبردست, پھر وہ آتا ہے لڑکا جو ہے نئی گاڑی لے کے اور اس میں بیٹھ کے پھر وہ نکلتا ہے رائڈ پہ. تو ہر لڑکی اپنے دماغ میں بچیوں کا ذہن جو ہے نا وہ نازک ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ چیزیں امپرنٹ ہو جاتی ہیں. وہ دیکھتی ہے کہ شادی کے بعد بس یہ ہونا ہے, ہسبینڈ میں آنا ہے, شام کو وہ گلدستے ہاتھ میں لے کے آئے گا اور نئی گاڑی میں لائے گا, پھر وہ بلائے گا, وہ لے جائے گی اور پھر وہ ڈنر کریں گے اور پھر اس کے بعد گھر جائیں گے. اس کا میاں جب وہ نہیں کراتا تو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, وہ سمجھتی ہے تو بالکل ہی کو بدھو ہے, الو ہے, بیکار ہے. اس کے دل میں اس کے لیے ایک گرج پیدا ہوتا جاتا ہے کہ میں اس سے جان چھڑا لوں تو میں بھی بہتر ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. خواجہ نوید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ اپنے پروگرام میں بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پہلے ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا تھا طلاق کا, لیکن چونکہ اب جس طریقے سے ای ویزاز آ جاتے ہیں, ای ٹکٹس آ جاتی ہیں, اسی طریقے سے ای نوٹسز بھی آتے ہیں جو آپ کو اپنے واٹس ایپ پہ ریسیو ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ کام تھوڑا سا اور بھی آسان ہو گیا ہے. میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس طرح کے مسائل پر بات کریں یا اویئرنیس جو ہیں وہ عوام تک پہنچائیں کہ کس طریقے سے جو ہے اس طرح کی سچویشن سے نکلا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں اگر انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو کچھ ایک آپ کہہ لیں 5% ایسے کچھ ڈراماز ہمیں دکھتے ہیں جن میں کچھ اویئرنیس ہوتی ہے, سوشل ایشوز پر بات کی جاتی ہے, لیکن بہت زیادہ ہم جو انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں اس کو بہت زیادہ آپ کیسے کہہ لیں ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. خاص طور پر خواتین کے جو کچے ذہن ہوتے ہیں ان پر جو ہے بہت جلدی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے, بہت زیادہ وہ ان چیزوں کو سوچنے لگتی ہیں اور وہ وہی خواہش کرنے لگتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل بڑھ رہے ہیں, کیونکہ بے روزگاری اور مہنگائی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو ان ایکسپیکٹیشنز تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں ان کو, جو پیسہ ان کو چاہیے, وہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے وہ پورے نہیں کر پاتے ہیں, جس کی وجہ سے طلاق کے ریشو میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی پریشانی آتی ہے, میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہے, تو صبر و تحمل سے ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جلد بازی میں فیصلہ تو کر لیتے ہیں, لیکن یہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جو شادی کی طرح ایک ایسا فیصلہ ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے, رہتا ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف آپ بلکہ آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کے ماں باپ, بہن بھائی سب سفر کر رہے ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے اسی پر بات کرنے کی کوشش کی ہے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا. پروگرام بنام سرکار سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.